अस्सलामु अलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज के साथ हाजिर खिदमत है। मैंने आपको ये हफ्ता बहुत अहम कहा था, तो ये अहम हफ्ता अभी चल रहा है। आज फिर समाअत होनी है इलेक्शन की तारीख के हवाले से, देने के हवाले से केस की समाअत की। जस्टिस जवाद हसन से समाअत जारी होगी आज। वो तफसीलात में प्रोग्राम के आखिरी हिस्सा में बतानी है आपको। इमरान रियाज की तरफ से उनका नाम PCL में पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में डाला हुआ है, वो निकालने के हवाले से दरख्वास्त है, आइनी दरख्वास्त है। जनाब जस्टिस जवाद हसन साहब के पास ही समाअत होनी है उस केस की आज। और अपोजिशन लीडर कल केस लगा हुआ था उसको रिमूवल के हवाले से, उस पर गुफ्तगू करूँगा मैं साथ। और शेख रशीद साहब के केस में चूँकि ज़मानत उनकी मुस्तरद होगी, मरी में वो रिमांड पे चले गए। अजीब सा हालात और वाक़यात आए हुए हैं। शेख रशीद ने, जो पहले मैं बाद में करूँगा, जो उन्होंने बातें वो कही हैं वो मैं चला देता हूँ। सारी ज़िंदगी जेल में गुजार सकता हूँ, इत्तेहादियों से बेवफाई नहीं करूँगा। 3 रोज़ा रिमांड पे कहा था, लेकिन वो इस तरह मुस्तरद कर दी और जुडिशल भेज दिया। ज़मानत दायर होगी, एक आध दिन में ज़मानत। मैं नहीं समझता ये ऐसा केस है कि ज़मानत ना हो सके। चले मैजिस्ट्रेट नहीं देगा, सेशन जज दे देगा, सेशन जज नहीं देगा तो हाई कोर्ट में बात आ जाएगी, ज़मानत तो हो ही जाएगी। सुनिएगा शेख रशीद साहब ने क्या कहा। कुछ नहीं है, ये सारा डकैती किया मेरे घर में, मेरे घर से सामान लूटा गया है। ये नई पार्टी बनाने जा रहे हैं पैट्रियट। ये चाहते हैं कि पैट्रियट पार्टी को मैं हेड करूं, मैं दानों भेजता हूँ। मैं सारी जिंदगी जेल में गुजार सकता हूँ, बेवफाई और गद्दारी नहीं कर सकता। और खान साहब को यहाँ पैगाम देना चाहता हूँ कि ये सूबाई इलेक्शन नहीं कर रहे, ये सूबा और कौमी का इकट्ठा इलेक्शन करेंगे। बाकी इलेक्शन NA 62 से मैं कलम दुआ के निशान पर लड़ रहा हूँ, जेल से लड़ूंगा, रमजान में लड़ूंगा इंशाअल्लाह। पाकिस्तान की पता होगी गरीब आवाम। खिताब तो यहाँ से जान चुकेगी। ये डकैत की कोई पर्चा नहीं है, सारे फरार के पर्चे हैं, लेकिन इसके पीछे एक फेस है। इस फेस को एक्सपोज करेंगे और कौम जो है वो जिंदा है। जमानत का जो केस जब लगा मरी की अदालत में, और थाना मरी में पर्चा दर्ज है। इस्लामाबाद की मुकामी अदालत ने 1 रोज़ा राहदारी रिमांड पे दिया, 1 दिन और गुजर गया और आज अदालत ने पेश किया, सिविल कोर्ट में पेश किया और इस्तदा की गई। तफ्तीश करनी है और कुछ रिकवरीज करनी है। 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर हवाले किया जाए, इस्तदा मुस्तरद कर दी और 14 दिन के जुडिशल रिमांड पे, यानी अब गिरफ्तारी डाली है, मुकदमे तो फेस करने होंगे शेख रशीद साहब को, तो उनकी तरफ से जो है ना ये जुडिशल रिमांड 14 दिन इसलिए भेजते हैं कि आपने चालान करना है। अब यहाँ जमानत होगी, जमानत की दरख्वास्त दायर की जाएगी और जमानत की दरख्वास्त के बुनियाद पर जो है ना आप बाहर आ सकते हैं। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एडिशनल सेशन जज के सामने ये मामला आना था। एडिशनल सेशन जज हैं ताहिर अब्बास साहब। जमानत की दरख्वास्त पर उन्होंने समाअत की है और बाद अज़ गिरफ्तारी FIR का मतन पड़ा और FIR के मुताबिक शेख रशीद PTI और पीपल्स पार्टी में तसादम कराना चाहते हैं। अब एक ही नौयत की FIR हो रही हैं और हमारी सुप्रीम कोर्ट उस पर आज खुद नोटिस लेना चाहिए। अभी तक आज खुद नोटिस नहीं लिया। बनता है ये, कम से कम ये तो रुके ना काम। एक आध FIR हो तो फिर समझ में बात आती है। जब इतनी FIR देखेंगे तो फिर तो मसला है ना। FIR से केवल पुलिस ने नोटिस भेजा जिसका मीडिया के जरिए इल्म हुआ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नोटिस मुअत्तल किया, फिर भी FIR दर्ज की गई और शेख रशीद के खिलाफ दफात के मुताबिक कोई जुर्म नहीं बनता। प्रोसिक्यूटर ने दरख्वास्त जमानत की मुदाखलत आपने मुखालफत की। केयर टेकर सेटअप आ चुका है, प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट आ चलें बहरहाल। और मुकदमा दर्ज करने से तो नहीं रोका ना, सिर्फ नोटिस मुअत्तल किया था और दौरान तफ्तीश कानून के मुताबिक है। हाई कोर्ट ने रोका भी नहीं और वकला ने जो है ना केस से मुलजिम को खारिज करने के मुताबिक दलाइल दिए कि डिस्चार्ज, जैसे इमरान रियाज खान के हवाले से केस की बात थी, लेकिन नहीं बात मानी गई और अदालत ने कहा कि पुलिस के नोटिस में आपको मुलजिम कहा, ना ही FIR का जिक्र किया गया। आप पुलिस के सामने पेश होने की बजाय हाई कोर्ट चले गए और
ملزم سے استفسار کیا کہ ٹرانسکرپٹ میں کیا لکھا ہے۔ عمران خان نے شیخ رشید کو قتل کے سازش کے حوالے سے بتایا، کیا شواہد ہے جس پر شیخ رشید نے بیان دیا؟ شواہد موجود نہیں۔ اب یہ بات کہی جا رہی ہے عمران خان کو شامل تشویش کرنے کی استدعا کر دی۔ یہ جو ملزم ہے عمران کا، یہ پولیس نے چلان بنایا ہے، عمران خان اور جھوٹے الزامات پر تفتیش ہوگی۔ عمران خان کے پر سازش کے لیے تفتیش نہیں بنتی۔ عمران خان شیخ رشید مل کر اسد زرداری کے خلاف سازش کر رہے ہیں۔ سیاسی جماعتوں کے دوران نفرت، اس سے پہلے کیا کچھ ہوتا رہا، خاموشی رہی ہے، یعنی مذاق ہو رہا ہے یہ سارا، اور درخواست ضمانت جو ہے نا صرف اس بنیاد کے اوپر جو ہے نا مسترد کر دیا۔ اب یہاں سے سمجھیے گا کہ کتنا گھٹن کا ماحول ہے یہاں پر اور کیا مسائل پیدا ہو رہے ہیں، آپ سمجھ سکتے ہیں۔ نیب میں ترامیم والا معاملہ جو ہے نا وہ میں نے ابھی آپ سے بعد میں بات کرنی ہے، پہلے عمران ریاض کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ عمران ریاض کا نام ای سی ایل میں تو ہے نہیں، ویسے پاسپورٹ کنٹرول لسٹ میں ہے۔ جب وہ 2 فروری کو جانا تھا جب یہاں سے، اور تو انہیں گرفتار کر لیا ایئرپورٹ سے۔ ایک ایف آئی آر جو نومبر 2022 میں ہوئی تھی، اور اس میں پھر گرفتاری کی بات گئے میجسٹریٹ کے ساتھ، میجسٹریٹ نے ڈسچارج کر دیا اس بنیاد پر کہ اتنے عرصے کی ایف آئی آر ہے، آپ نے گرفتاری کے لیے تو پہلے رابطہ نہیں کیا، آپ کس بنیاد پہ آپ نے پکڑ لیا؟ انہوں نے یہ بتایا یہ ملک سے باہر جا رہے ہیں، تو اب عدالت سے یہی گزارش کر رہے ہیں کہ نام کس بنیاد پر ای سی ایل میں رکھا ہے، تو جسٹیفیکیشن آپ کے پاس ہو نا، یو مسٹ ہیو ریزننگ۔ آپ بنیادی حقوق، رائٹ، آرٹیکل 9 ہے، آرٹیکل 14 ہے، 15، 16، 17 جو رائٹ ٹو موو، رائٹ ٹو اسمبلی کی بات کرتے ہیں، اور آرٹیکل 18 کی بھی تو خلاف ورزی ہے رائٹ ٹو بزنس کے حوالے سے بھی۔ آپ شاید کاروبار کے لیے آپ نے باہر جانا ہو، تو یہ وہ ساری معاملات ہے جو عدالت کے سامنے ہیں۔ جسٹس جواد حسن جو ہے نا اس کیس کی سماعت کریں گے۔ باقاعدہ عدالت آنے سے پہلے لکھا گیا متعلقہ ادارے کو، وہ خط وصول کروائے گے کہ نام نکالا جائے۔ ای سی ایل میں تو کہہ رہے ہیں، لیکن عدالت جب نوٹس کرے گی تو پھر سامنے آ جائے گی چیز کہ کیا واقعی نام ای سی ایل میں یا پی سی ایل میں ہے۔ پاسپورٹ کنٹرول یہ عجیب سی ہے کہ نئی ایک چیز، نئی اختراع جو آ گئی ہے، ہماری خود سمجھ سے باہر ہے یہ پاسپورٹ کنٹرول لسٹ کیا ہوتی ہے۔ لیکن ان اینی کیس لا ہیز ٹو ٹیک اٹس اون کورس۔ ایک سوال اور آپ لوگوں نے جو پوچھا، وہ پہلے اپوزیشن لیڈر کے حوالے سے معاملہ تھا، وفاقی حکومت نے اور اسپیکر نے جوابی جمع نہیں کرایا، ٹائم لیا اس میں، بڑا سیدھا سا معاملہ ہے۔ نومیرک اسٹرینتھ کے حوالے سے، یعنی اپوزیشن لیڈر کے کردار کے اوپر بات ہوئی۔ اپوزیشن لیڈر یہ بڑی اہم پوسٹ ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کے 20 منحرف اراکین جو ہے نا جا کر اپوزیشن کیا بنے، حکومت کے ساتھ مل گیا اور اپوزیشن لیڈر بن بیٹھے۔ اور جب عمران خان صاحب انہوں نے، میں تو بڑے پہلے دن سے کہہ رہا تھا استعفے نہیں دینے چاہیے، اپوزیشن لیڈر کو اٹھا کر باہر پھینکنا چاہیے۔ یہ کون ہوتا ہے اپوزیشن لیڈر؟ یہ تو مذاق بنایا ہوا اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض کو بنا کر، اور کس بنیاد کے اوپر؟ وہ جو کہتا ہے کہ خود میں الیکشن لڑوں گا پاکستان مسلم لیگ نون کے ٹکٹ کے اوپر، وہ اپوزیشن لیڈر کس بنیاد پر بن سکتا ہے؟ اور جب تعداد پر استعفے تو اب منظور ہوئے ہیں نا، اب منظور، اور وہ بھی عدالت میں چیلنج ہو گئے، عدالت نے حکم امتناعی دے دی آج، یعنی حکم امتناعی اس پہ دے دیا ہے۔ اور بڑا سوال ہے عجیب و غریب، انٹرم آرڈر ہے، اس پہ کوئی انٹرا کورٹ اپیل نہیں بنتی ہے، یہ عارضی ریلیف ہے۔ اور آپ ذرا غور تو کر کے دیکھیں نا کہ ایسی کیا چیز ہے۔ تو اپوزیشن لیڈر بڑا اہم عہدہ ہے، کیا کرنا ہے؟ جب کیئر ٹیکر سیٹ اپ بننا ہے تو مشاورت کے ساتھ آنا ہے۔ اپوزیشن لیڈر تو آپ کا ہے نہیں، وہ تو حکومت کا ہی ہے، جس کو مرضی بنا دے۔ چیئرمین نیب لگانا ہے تب اس کی ضرورت ہے، ممبر الیکشن کمیشن لگانے ہیں تب ضرورت ہے۔ تو یہ تو ساری چیزیں بائی پاس ہو گئی ہیں، اسی لیے ان کو چیلنج کیا گیا ہے۔ اپوزیشن لیڈر کو جواب نہیں دیا۔ 14 فروری کے لیے عدالت نے کیس کی سماعت جو ہے وہ ملتوی کر دی ہے۔ پاکستان 38واں بڑا ملک ہے جس کی جیلوں میں تعداد اتنی ہے، 85,630 یہ 2022 میں ہے۔ انڈر ٹرائل باقی سارے لوگ اس پریزنز کے اندر موجود ہیں، اور بھگتنا پڑ رہا ہے ان سب لوگوں کو۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آنی ہے نا جیل برو تحریک۔ اب جیل برو تحریک 4 لاکھ کے قریب کہا جا رہا ہے کہ والنٹیئر آئیں گے، اگر 4 لاکھ نکل آتے ہیں تو جیلوں میں تو جگہ ہی کوئی نہیں ہے، تو کل تو احتجاج ہوگا، سڑکوں پہ آ جائیں گے، شہر بند کر دیں گے۔ تو جب ایسی نوعیت آ جائے گی تو راستہ ملنا بڑا مشکل ہے۔ اس لیے عمران خان کی جیل برو تحریک جو ہے نا، یہ ایجیٹیشنل پالیٹکس ہے، یہ کامیاب ہو جائے گی، حکومت یہ ہونے نہیں دے گی۔ آخر میں لے چلتے ہیں آپ کو سپریم کورٹ میں نیب ترامیم کے خلاف عمران خان کی درخواست پر چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 3 ممبر بینچ ہوئی، تو
چیف جسٹس کے ریمارکس بڑے زبردست ہے کہ موجودہ پارلیمنٹ کو دانستہ طور پر مکمل، اور اسے دانستہ اس لیے استعفے لے لیے نا آپ نے، آپ جب وہ آنا چاہ رہے تھے یہ دانستہ اس لیے ہے یہ لفظ، اور عام انتخابات کا ذکر دماغ کہ موجودہ پارلیمنٹ سے ہونے والی قانون سازی بھی متنازع ہو رہی ہے، ملک میں تمام مسائل کا حل عوام کے فیصلے سے ہی ممکن ہے۔ موجودہ کو قیام کو 8 ماہ ہو چکے، الیکشن کمیشن اسپیکر رولنگ کیس میں کہا تھا کہ نومبر 2022 میں عام انتخابات کرانے کو تیار ہے، یہاں میں چونکہ وہاں موجود تھا 6 مہینے کا ٹائم کہا تھا نا، آپ آ جائیں مارچ کے اندر، اگر اپریل میں آ جائیں تو 6 مہینے ڈالیں تو نومبر بن جاتا ہے، لیکن نہیں کیا۔ اب مخدوم علی خان جو ہے وفاقی حکومت کے وکیل ہیں، عمران خان کا حق دعویٰ نہ ہونے پر دلائل دیے کہ آرٹیکل 84(3) پر محتاط رہے کہ کسی درخواست پر قانون سازی کا عدم قرار دی گئی تو معیار گر جائے گا، آرٹیکل 184(3) کا اختیار عوامی معاملات میں رہی ہے، اس میں کیا ہو گیا، بعض میں بہرحال چلیں چھوڑیں، حقائق مختلف ہے۔ ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کے سربراہ نے نیب کی ترامیم چیلنج کی ہے، ملک میں شدید جو ہے وہ سیاسی تناؤ اور بحران ہے۔ پہلے پارلیمنٹ چھوڑنے کی حکمت عملی اپنائی، تحریک انصاف نے پتہ نہیں کیوں پھر پارلیمنٹ واپس آنے کا بھی فیصلہ کر لیا، یہ بڑا اہم ہے۔ درخواست گزار عمران خان کی کوئی عام شاعری نہیں، حکومت چھوڑنے کے بعد بھی عمران خان کو عوام کی بڑی پشت پناہی حاصل ہے۔ جسٹس صاحب نے یہ بھی کہا کہ قانون سازی مداخلت نہیں کرنا چاہتی، اس کو نوٹس نہیں لیا بلکہ نائب چیف جسٹس درخواست آئی ہے۔ اس سے پہلے بھی ایک بار اپنے فیصلے پر افسوس کا اظہار چکے، پاکستان کی تاریخ میں ایک وزیر اعظم آئے تھے جو بہت ہی دیانتدار سمجھے جاتے تھے، ایک دیانتدار وزیر اعظم کی حکومت 58(2)B کے تحت ختم کی گئی۔ آرٹیکل 58(2)B ڈریکونین قانون تھا، یہ عدالت کے ریمارکس ہیں، یہ میں کہہ رہا۔ جیسے عمرتا بن دیال صاحب نے کہا کہ عدالت میں 93 میں قرار دیا تھا، حکومت غلط طریقے سے گئی لیکن آپ انتخابات ہی کرائے جائیں گے۔ اب عمران خان اسمبلی میں نہیں اور نائب ایسی ترامیم متنازع ہو رہی ہیں، اس کیس میں عمران خان حق کا ہونا یا نہ ہونے کا معاملہ نہیں بنتا۔ اور مخدوم علی خان نے کہا کبھی نہیں ہوا کہ سیاسی ہارنے کے بعد کوئی پارلیمنٹ سے نکل کر آیا ہو، اس طرح سیاست کا عدلیہ کو سیاست میں دھکیلا جائے گا۔ جیسے مسرور حسین کا ایک شخص جب اقلیت میں ہے تو اس کے حقوق متاثر ہوں گے، تو عدالت کے علاوہ کہاں جائے، وہ جو ضروری ہوا اس کا فیصلہ عوام کو کرنے دیں۔ مخدوم علی خان نے کہا کہ انتخابات سے قبل قانون میں وضاحت ضروری ہے، ملک میں انتخابات کے لیے کسی کو زائد نشست پر انتخابات لڑنے کا حق حاصل ہے۔ بھارت میں ایک شخص کو ایک نشست پر انتخابات حصہ لینے کی اجازت ہے، ایک سے زیادہ نشستوں میں انتخاب لڑنے سے ہار یا جیت کی صورت میں عوامی پیسے کا ضیاع ہوتا ہے۔ جس صاحب نے کہا کہ ذوالفقار بھٹو نے ایک سے زائد نشستوں سے انتخاب لڑے، بھٹو نے بلا مقابلہ نشستیں جیتی، تو باقی انتخابات معمول ہوئے تھے۔ 1970 کے پہلے کا معاملہ ہے، عوام نے بھٹو کو بلا مقابلہ جیت کر بھاری قیمت ضیاع کی 11 برس کی صورت میں تاری۔ ایک عدالت جمہوریت نہیں بچا سکتی۔ 40 سال پہلے بھی بین الاقوامی اخبار میں آرٹیکل لکھا گیا کہ عدالت حکومت نہ کر، جس نے کہا کہ عدالت کوئی حکومت کرنا نہیں چاہتی، عدالت خود کو نوٹس کے اختیارات سے محتاط ہے۔ سیاسی خلا عوام کے لیے کٹھن ہوتا ہے، جب سیاسی بحران ہو تو عدالت کو مداخلت کرنی پڑتی ہے، عوام کو کرپشن سے پاک حکومت چاہیے۔ یہ بڑا اہم ریمارکس ہیں عدالت کے، بہت اہم ریمارکس ہیں۔ عدالت نے کیس کی سماعت جو ہے آج کے لیے ملتوی کر دی ہے۔ بظاہر جو ہے لگ یہ رہا ہے کہ نیب کی ترامیم بچنے والی نہیں ہے، لیکن ہمارا کام ہے آپ تک آگاہی دیتے رہنا۔ اجازت چاہتا ہوں، السلام علیکم، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔